हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आपका बैलेंस जाएगा ना? हाँ तो बोलिए। मैं आपको कॉल कर भाई मेरा फ्री है ना, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। ठीक है, मेरे उधर से कॉल ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब आपका बैलेंस तो भाई नहीं जा रहा है? नहीं नहीं, बैलेंस का कोई फिक्र नहीं। नहीं, फिक्र की बात नहीं है, कहने मतलब जब एक भाई के आपका भाई एकदम फ्री है तो काहे के लिए अरे, किसी के पैसे वेस्ट हो? हाँ, जियो का सिम है, अभी चल रहा है इसमें तो। अच्छा, जियो का है? अरे माशाल्लाह, जियो जियो। हाँ तो वसीम साहब, हाँ बस बोलिए। वही हमने माशाल्लाह सुना था कि आप आलिम मतलब आलिम बनने की कोशिश करते हैं लेकिन एक्चुअल में है नहीं, तो हमने कहा नहीं भाई नहीं, हो आलिम, सकता है। हेलो, आलिम भी नहीं है और तालिब इल्म भी वैसे थोड़ा थोड़ी चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, वो आप जबान से आप नहीं कहते हैं, लेकिन लोगों के सामने इस तरीके से आप मतलब भाई पेश आते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़े आप आलिम हो। तो वही मैंने नहीं पहले कहा ना नहीं कि आप आलिम बनने की कोशिश करते हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं आलिम। नहीं नहीं, आलिम बनने का कोशिश भी अभी नहीं करते हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं भाई, हमें हेलो, खाली इतना बता दीजिए। फिर भी नहीं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि फिर आप सुने कहाँ हैं? क्या चीज? कहाँ सुने हैं कि हम आलिम बनने की कोशिश करते हैं, ये भी तो बता दीजिए कम से कम। भाई आप कहाँ रहते हैं? झारखंड में रहते हैं ना, बिहार में? हाँ हाँ, झारखंड में रहते हैं। एक बिहारी सब पे भारी होता है कि नहीं? हाँ, झारखंड में रहते हैं हम लोग, बिहार में नहीं रहते। अरे बिहार के पास ही तो झारखंड है। हाँ, बिहार का पड़ोसी, झारखंड का पड़ोसी है बिहार। हाँ तो फिर, तो वही तो ठीक मैं है कह सर। रहा हूँ ना, एक बिहारी सब पे भारी। तो कोई हाँ होंगे भाई, एक आध भाई वहाँ के, उन्होंने बताया है। अब नाम वाम मेरे को नहीं पता रहता है किसी का। ठीक है। हाँ, तो हमारे अच्छा पास ठीक है, फोन आप आया कि भाई ये सुनिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और आपकी जो ऑडियो है आप इसमें ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, और आप जो मतलब कहते हैं ना कि अहले हाँ सुन्नत अहले हदीस का एक अमल बता दो जो कुरान हदीस के बिल्कुल मतलब खिलाफ हो, तो हम तौबा कर लेंगे। तो आप इनसे हाँ बात कर लो, ये आपको एक नहीं दसियों अमल बता देंगे। हाँ, हाँ मतलब भाई वहाँ की जो आवाम है माशाल्लाह आपको अच्छा मानती होगी, इल्मी मानती होगी। तो मैंने कहा, भाई हो बोल, सकता है आप ही हम बता तो दें। नहीं नहीं, हम तो कोई आलिम तो है नहीं। तो मैंने कब कहा? मैंने कहा ना कि आप आलिम मतलब भाई वो खुद साख्ता आप वाले बोलिए हैं, कि आलिम बनने असलियत का वाले नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम आलिम बनने का भी अभी कोशिश में नहीं ना लगे हुए हैं। अच्छा चलिए, आप ठीक है, हम कब कह रहे हैं आप आलिम हैं? अच्छा लेकिन ठीक है, आपकी बोलिए। बातों से वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि आप आलिम हैं, मतलब बहुत अल्लामा बनते हैं खुद को। तो उनको ठीक ऐसा है, लगा। किसी को। हाँ बताइए। हाँ तो यही हमें जानना था कि भाई अहले सुन्नत अहले हदीस का आज की तारीख में कौन सा ऐसा अकीदा है, कौन सा ऐसा अमल है जो कुरान हदीस के खिलाफ हो। हाँ एक अमल बता दीजिए ताकि हम भी तौबा कर लें भाई, जहन्नम में जाने से बच जाएं, और हम भी आपकी तरह माशाल्लाह भाई मतलब वो जन्नती हो जाए खुद साख्ता। तो कुछ बता दीजिए किसके बारे में बताइएगा तो। भाई। आपके नजदीक जो अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, ये मतलब भाई अहले- ये अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करते हैं, गुस्ताखी करते हैं। हाँ ठीक। हाँ, जो भाई ये गुस्ताखे रसूल हैं। अपने अपने आप को अहले हदीस कहता है, लेकिन अल्लाह के रसूल का गुस्ताखी करते हैं, तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ वही तो मैं जानना चाह रहा था कि अहले सुन्नत अहले हदीस अल्लाह के नबी की शान में कौन सी गुस्ताखी करते हैं, ताकि हम तौबा करें ना गुस्ताखी से। वही तो जानने के लिए भाई वो लोगों ने आपका नंबर दिया है कि भाई इनसे बात कर लो, ये तुमको अभी हाँ फटाफट जवाब देंगे। तो हमने भाई ठीक है, इसीलिए मैंने कोई सवाल आपसे आपके मसलक का कोई नहीं पूछा है। मैं तो आपको ऑफर दे रहा हूँ कि आप इल्जाम लगाओ, इंशाल्लाह कोई बड़ा से बड़ा इल्जाम लगाओ कि अहले हदीस ये कहता है अल्लाह के नबी को, वो कहता है, तो इंशाल्लाह हम अच्छा तौबा ठीक। करें ना। हाँ, बात तो सही है। इसमें कोई हार जीत का मसला नहीं है ना, मैं आपको नहीं, मतलब भाई हार मैं वो जीत जलील का, करना हार चाहता हूँ जीत ना का, कुछ। देखिए, इस्लाह की हार नीयत जीत से का, बात हो रही है। हार जीत का मसला तो आलिम आलिम में होगा ना, कि ये कैसे होगा, इसका मसला नहीं, कितना है। आलिम में भी हार जीत लेकिन का नहीं है, आलिम में भी भाई आप, उसकी बात मानी जाएगी जिसकी बात भाई हाँ, अल्लाह और जिसकी अल्लाह बात के हक रसूल से होगी, साबित कुरान होगी। हदीस की रोशनी में होगी, उसी की बात मानी जाएगी। हम्म। हाँ, जिसकी बात कुरान और हदीस की रोशनी में होगी, उसी की बात मानी जाएगी, तो हाँ आलिम में बस भी। बात खत्म। बात खत्म, बस वही तो है। तो वही तो जानना चाह रहे हैं, बताइए कि अहले हदीस अल्लाह के नबी की शान में कौन सी मेरे भाई ऐसी तौहीन करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, जिससे हमारे मतलब जो बरेलवी भाई हैं वो हम पर भाई काफिर होने का, कुफ्र का, और मतलब भाई इस टाइप का फतवा लगाते हैं। और वो अपनी मतलब भाई वो बहनों से बेटियों से
بھائی ہماری شادی نہیں کرواتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی کون سی بڑی ہم لوگ نے توہین کر دی ہے؟ تاکہ بتائیے ہم بھائی، ہم توبہ کریں بھائی، ہمیں بہت خوف ہے اللہ کا، اللہ کے عذاب سے ہم بہت ڈرتے ہیں۔ ہم لوگ، میرے نظر میں تو سب سے اللہ کے رسول کی گستاخی میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بولتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے، نمبر 1 آپ سمجھ لیجیے۔ اچھا، تو مطلب جو بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں ہے، وہ مطلب اللہ کے نبی کا گستاخ ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں یہی کہنا چاہتے ہیں۔ تو معاذ اللہ یہ فتویٰ آپ کا پتہ ہے کہاں جا رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے اوپر لگ رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس زمین اور آسمان کا علم غیب صرف اللہ کو ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول بھائی وہ مطلب جو ہونے والی باتیں ہیں، غیب والی باتیں ہیں، وہ جانتے تھے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ یہ سب کے سب لوگ کیا اللہ کے نبی کی شان میں بھائی وہ توہین کرتے تھے؟ ہاں تو توہین تو یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، پہلے کیا ہو گیا، آج کیا ہوگا، آنے والے کل میں کیا ہوگا، اللہ کے نبی سب کچھ جانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی شان میں توہین کر رہا ہے، کیونکہ ایسا کبھی اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ لیکن اللہ کے نبی نے تو کہا ہے بہت بار، میں دیکھیے اللہ 30ویں پارے میں ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، یہ نبی، میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں ترجمہ ہی بتائیے بھائی، عربی کی کوئی میرے ساتھ نبی غیب بتانے میں ہاں اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ نہیں، عربی کی کوئی قید بھائی وہ نہیں ہے، آپ چاہے اردو میں بتائیں، انگلش میں بتائیں، ہندی میں بتائیں، مطلب ہمارا کوئی ایسا حساب نہیں ہے کہ نہیں عربی متن پڑھو، سند بتاؤ، متن بتاؤ، راوی بتاؤ، نہیں، آپ آرام سے پڑھو۔ ہاں تو وہ تو عالم ہے نہیں، تو اس لیے نا اتنا بتاتے نہیں، عالم بھی ہوتے تو بھی ہم آپ سے اتنا نہ پوچھتے بھائی، جو زبان ہم کو آتی ہے اس میں پوچھیں گے نا۔ ہیلو، تو یہی مطلب یہ عقیدہ رکھنا نبی کو علم ہے، ہیلو، تو وہ کیا مشرک ہو جائے گا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھائی وہ فرماتا ہے سورہ بھائی وہ جن میں اس کی آیت نمبر 26 میں کہ اللہ غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا خود کا علم ہے، خود کی پاور ہے، وہ کسی کو دیتا نہیں ہے۔ یہ بات آپ بول رہے ہیں کہ کسی کو دیتا نہیں ہے، اللہ جس کو جو عطا کرتا ہے، یہ بات میں نہیں بولتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو اپنے ذاتی طور پر علم غیب ہے، لیکن اللہ کی عطا سے۔ دیکھیے ذاتی تو اگر مان لیں گے تب تو میرے بھائی ہمارا بیڑے گرد ہو جائے گا، یہاں جو اختلاف چل رہا ہے وہ عطائی پہ ہی چل رہا ہے۔ علم غیب کی تعریف کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیے اصلاح کی نیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی چیزوں کو جاننا، ٹھیک ہے، بنا حواس خمسہ کے، یعنی کہ بنا محسوس کیے، بنا دیکھے، بنا سونگے، ٹھیک ہے، مطلب کسی بھی مطلب بھائی وہ مطلب خود سے جان لینا، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی یہی سمجھ آیا کہ چھپی ہوئی باتوں کو جان لینا ہی علم غیب ہے، خود سے جان لینا علم غیب ہے۔ ہاں وہی چیز بتا رہے ہیں کہ چھپی ہوئی چیزوں کو جاننا ہی علم غیب ہے۔ اچھا، علم غیب کون ایسا نہیں، اور ایک بات ہم کو بتا دیجیے کہ اللہ سے کون ایسا شے ہے دنیا میں، چاہے جہاں بھی ہو، کوئی ایسا شے، کوئی ایسا مخلوق، کوئی ایسا چیز ہے جو اللہ سے چھپا ہو؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے نا، یہ تو آیت الکرسی میں آتا ہے نا۔ تو ابھی آپ نے بتایا کہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننا، تو اللہ پاک سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہی نہیں۔ میں نے علم غیب کا معنی بتایا کہ علم کا معنی ہوتا ہے بھائی مطلب بھائی اس کی مطلب بھائی جو ہوتی ہے جانکاری، اور بھائی وہ غیب کا ماننا اس میں مطلب جو غیب کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسین، یعنی کہ چھپی ہوئی، بغیر دیکھے، جو دیکھا تو جو یہ صفات ہے، جو پاور ہے، وہ عالم الغیب کی، وہ صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کی صفات ہم کسی بندے میں ہم نہیں ڈال سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بات تو ہم بھی بولتے ہیں کہ اللہ کو تو اپنا ذاتی طور پر اپنا خود سے علم ہے۔ تو بھائی ایک ہی بتائیے، ہاں بتائیے، آپ کے حساب سے اللہ کے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی جو پاور تھی اللہ کے نبی کو عطا کر دی، یہ ہے نا آپ کا عقیدہ؟ اور اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی تھے وہ تو اس کا انکار کر رہے ہیں، اور جو آپ کی بیوی تھی وہ بھی اس کا انکار کر رہی ہے۔ ابھی آپ کو ارے اللہ کے بندے ایک منٹ سن تو جائیے،
دیکھیے آپ کو بھی بولنے کا موقع دیں گے، ایک منٹ ہماری بات کو آپ سمجھنے کی آپ کوشش کیجیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی مطلب کل کیا ہوگا جانتے تھے، وہ جھوٹا ہے۔ اور اللہ کے نبی خود کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی بھائی وہ عید کا دن ہوتا ہے، انصار کی بچیاں ہوتی ہیں، وہ بھائی جو ایک سائڈ والی ہوتی ہے ڈھولک، ٹھیک ہے، دف، اس دف کو بھائی وہ بجا رہی ہوتی ہیں اور ایک آثار پڑھتی ہیں کہ ہم میں ایک نبی ایسا ہے جو غیب کا علم جانتا ہے۔ کیا آثار تھا کہ ہم میں ایک نبی ایسا ہے جو غیب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً اس کو ٹوکا کہ اے بچیوں اس آثار کو ہٹا دو، میں غیب نہیں جانتا۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی نے خود وہاں پہ واضح کر دیا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اور اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اللہ کے نبی کو، تو میرے بھائی اللہ کے نبی تو خود فرما رہے ہیں کہ جو غیب کی بھائی جو کنجیاں ہیں 5، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پہلا کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب کیا سے مانا کیا ہے، مطلب بھائی وہ بیٹا ہے بیٹی ہے، اس کا معنی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آج الٹرا ساؤنڈ سے بھائی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ کیسی ہوگی، مطلب کیا ہے، مطلب وہ نیک ہوگی بد ہوگی، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ کل کیا ہوگا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ بارش کب آئے گی، ٹھیک، یہ بھی بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ چوتھا کیا ہے کب موت آئے گی، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پانچواں کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ جو بھائی جو حدیث ہم نے بتائی ہے، یہ ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1039 اور 4627، اور مطلب جو یہی سیم حدیث ہے یہ آتی ہے 7379 میں، ٹھیک۔ یہ میرے بھائی کوئی عام حدیث نہیں ہے، یہ میرے بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو تو ضعیف کوئی میرے بھائی کہہ بھی نہیں سکتا۔ اور یہی سیم حدیث آتی ہے میرے بھائی جامع ترمذی میں، بھائی حدیث نمبر 3290۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ غیب کا علم جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، ہمیں خالی اتنا پتا ہے جو ہمارے اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا ہے کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ علم غیب الگ ہوتا ہے، وحی الگ ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے بھائی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو ماریں گے، تو یہ خود سے نہیں بتا دیا، یہ ایک وحی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض جو باتیں تھیں جو ہونے والی تھی وہ اللہ کے نبی کو بتا دیا۔ اس کو کہتے ہیں امور غیب، علم غیب نہیں کہتے ہیں، علم غیب تو صرف اللہ کو ہے۔ آپ بات کو سمجھیے گا۔ ہاں ہم تو سب سمجھ رہے ہیں، لیکن اور دیکھیے ہیلو دیکھیے اب ہم بتا رہے ہیں، ابھی آپ نے بتایا نہیں، بالکل بتائیے کس کے پیٹ میں کون سا بچہ ہے، نہیں کیسا بچہ ہے، کون سا بچہ نہیں، کیسا ہے یا کون سا مطلب لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہ بھی تو باتیں آپ نے بتائی، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہاں لیکن میں نے ایک حدیث پڑھا کہ اللہ کے رسول کی انجمن لگی ہوئی تھی، اور مجھے ابھی پورا نام یاد نہیں آ رہا ہے، شاید اس کی پھوپھی جانتی کہ کون آئے اس کے حضور میں، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہونے والا ہے وہ لڑکا ہونے والا ہے، اور وہ مطلب بادشاہ بنے گا۔ آپ کو یاد ہے یہ حدیث؟ نہیں بھائی مجھے یاد نہیں ہے، مجھے بھی پورا تو یاد نہیں ہے، کتاب میں تو ابھی نہیں، خیر چلیے مان بھی لیا۔ تو یہ بھی دیکھیے اللہ کے رسول اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، اگر انہوں نے مان لیجئے کہا بھی ہوگا تو یہ اللہ کی ہی میرے بھائی اس سے ہوگا طرف سے، انہوں نے اپنے علم سے خود غیب نہیں جان لیا۔ میں تو وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے اللہ کے بتانے سے، میں تو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ ذاتی طور پر ان کو علم غیب حاصل ہے۔ تو جو بھائی جو اللہ بتا دے گا تو وہ میرے بھائی علم غیب کیسے ہو جائے گا، وہ تو امور غیب ہوگا نا۔ دیکھیے علم غیب اس کو کہتے ہیں جو بنا حواس خمسہ کے پتہ چل جائے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ کے لیے آپ نے غیب کا استعمال کیا علم غیب کے بارے میں، لیکن اللہ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی ہے نہیں۔ تو یہی تو میرے بھائی یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ سے کوئی بات بھائی وہ چھپی ہوئی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا
کہ اللہ عالم غیب ہے، کہ زمین اور آسمان کا علم غیب صرف اللہ کو ہے، تو اللہ بتا رہا ہے اس لیے آپ کو پتا ہے نا. پھر وہی بات بول رہے ہیں کہ علم غیب جب اللہ کو بول رہے ہیں اللہ کو ہے تو اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہی نہیں. اچھا اللہ ابھی تو آپ نے غیب کا بتایا. دیکھیے یہاں پہ اختلاف بھائی، یہاں پہ اختلاف اللہ کو علم غیب ہے کہ نہیں اس پہ نہیں ہے. اس پہ تو الحمدللہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے. ٹھیک، اختلاف ہو رہا ہے کیا اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہے، ان کو بھی علم غیب ہے؟ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ نے جو بتایا کہ علم غیب کا مطلب وہ نہیں ہے، تو وہ کیسے نہیں ہے؟ تو وہ تو ابھی بتایا کہ اللہ نے بتا دیا تو پھر غیب کیسے رہا نبی کے پاس؟ اسی لیے اللہ کے پاس تو کچھ بھی غیب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ عالم الغیب. تو اسی لیے تو آپ کو بتا رہے. دیکھیے ارے سن تو لیجیے، اللہ کے بندے سمجھنے کی کوشش کیجیے مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمین اور آسمان کا علم صرف اللہ کو بول رہا ہوں کہ غیب، دیکھیے غیب کا مطلب کہ اللہ پاک کے نظر میں سب کچھ، اللہ پاک کی نظر میں سب کچھ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کوئی چیز سے چھپی نہیں ہے. اللہ پاک نے ہر چیز بنائی ہے. اللہ نے ہر چیز بنائی ہے وہ الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو اللہ ہے وہ عالم الغیب ہے، اور اس زمین اور آسمان کا علم غیب صرف اللہ کو ہے. ٹھیک، تبھی تو آج ہم یہ بھائی چھاتی پیٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا اللہ سب کچھ جانتا ہے. لیکن اللہ کے نبی سب کچھ جانتے ہیں. ایک بات میں بتا بھی دینا چاہتا ہوں، یہاں غیب کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہم عام انسانوں کو ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اسی لیے وہ ہم لوگوں کے لیے غیب ہے. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ بھائی اتارا ہے کلام، یہ انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہ جس کو ہم لوگ غیب کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے عالم الغیب ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس غیب کا بھی علم ہے، اس چھپی ہوئی چیز کا بھی علم ہے. تو وہ تو بھائی وہ تو ہماری تعلیم کے لیے ہے نا. ہاں تو اسی طرح ہے نا جو آپ جو ابھی بتائیں کہ وہ تو جب اللہ کے رسول کو بتا دیا بھائی. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے نبی کی ذات، ان دونوں میں فرق ہے. اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں. دونوں کو ایک ساتھ ایک برابر آپ نہ تولیے. نہیں ایک برابر کیا، میں ایسا بتا دیتا ہوں. تو آپ اللہ کے علم کیسے نہیں ارے سن تو لیجیے اللہ کی. ارے بھائی آپ بولنے نہیں دے رہے اللہ کے بندے، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ مطلب آپ کی بات ہم ساری سن رہے ہیں، آپ ہو کہ میرے کو بھائی ایک لائن نہیں بولنے دے رہے ہو. آپ ہی بولنے نہیں دیتے. میرا عقیدہ پہلے آپ جان لیجیے تب نا. چلیے ایک لائن میں بھائی جو آپ کا عقیدہ اس کو واضح کیجیے. ہاں بول رہے ہیں کہ اللہ کا علم غیب اگر مان لیا جائے سمندر ہے. ہیلو. ہاں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کا جو علم غیب ہے وہ سمندر کی ایک بوند ہے، ایسا کچھ آپ کہنے والے ہیں؟ تو چڑیا اگر اس میں چوچ میں پانی اٹھا لیا جائے تو اس پانی کے برابر بھی نہیں مانتے ہیں. اچھا اس کا بھی نہیں مانتے. چلیے ادھر سنیے. لیکن اس علم پھر اس چڑیا کے چوچ میں اٹھا ہوا پانی کو اگر پھر سمندر مان لیا جائے نبی تو اتنا نبی کا علم ہے، اس سے اگر امتی کو تولا جائے تو اس کے برابر میں بھی ایک بوند کرتی ہے امتی. عقیدہ میرا یہ ہے. یہ نہیں بات کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو میں تولتا ہوں، یہ تو نہیں ہے. ارے بھائی دیکھیے عام طور پہ جو آپ کے اکابر ہیں انہوں نے بھائی یہ اتارا ہے عقیدہ کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا، عطائی علم غیب تھا، اور اللہ کے نبی سب کچھ جانتے تھے. یہاں تک کہ یہ بھی جانتے تھے کہ کب کون کس جگہ پہ اس کا انتقال ہوگا. اور یہ اس کے اوپر میرے بھائی ایک مطلب بھائی وہ بات بھی بتاتے ہیں، واقعہ حدیث بتاتے ہیں کہ بھائی تو بے شک جانتے کہ ہیں جنگ میں ٹھیک ہے، جنگ میں اللہ کے نبی نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ کون کہاں کس جگہ پہ بھائی اس کا انتقال ہوگا، مرے گا. تو ایسا ہی ہوا. تو اس سے ان کا ماننا یہ ہے. ارے سن تو لو اللہ بندے، آپ کے مسلک کے بارے میں آپ کو ہم بتا دے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے ٹھیک سے. ٹھیک، تو یہ جو میرے بھائی جو وہ پیش کرتے ہیں حدیث، اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب کچھ جانتے تھے، کیا بیت گیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. تو چلیے انہی کے عقیدے پہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی سورہ الاعراف کی آیت 187 میں کہہ رہا ہے. ٹھیک، اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے بھائی وہ آخری نبی سے کہہ رہا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع مطلب جو یہ قیامت ہے یہ کب آئے گی، واقع ہونے کا ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے. تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے پروردگار کے پاس ہے.
تو اللہ کے نبی سے یہ لوگوں سے بھائی وہ کہہ رہا ہے کہنے کے لیے کہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے. ٹھیک، اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو قیامت ہے اس کا بھی علم نہیں ہے. ہاں، قیامت کی جو پیشن گوئی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلب بھائی جو بات تھی وہی تھی، اس کے ذریعے اللہ کے نبی نے امت کو بتا دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا چکا ہے کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، وہ اتنا ہی کہتا ہے جو اس کے اوپر وحی کی جاتی ہے. ٹھیک، تو وحی کو آج تک کسی نے علم غیب نہیں کہا ہے. علم غیب بھائی وہ ہوتا ہے جو انسان خود سے جان جائے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سے جان گیا. اللہ تعالیٰ کو مطلب کوئی چیز مطلب بھائی وہ مطلب دیکھنے کی، محسوس کرنے کی یا کسی سے پوچھنے کی معاذ اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، تو اس کو علم غیب کہیں گے. لیکن اللہ کے نبی کو جب تک اللہ نہ بتائے تب تک اللہ کے نبی اپنے دل سے کوئی فیصلہ بھائی وہ نہیں کر لیتے تھے کہ ہاں کل یہ ہوگا، قیامت اس دن آئے گی، اے صحابہ جو کل جنگ ہوگی اس میں ہماری جیت ہوگی، ہماری ہار ہوگی. اگر ایسے ہی ہوتا تو اللہ کے نبی کاہے کے لیے جنگ میں ہوتے؟ وہ بھی کہتے ارے صحابہ یار میرے پاس تو عطائی علم غیب ہے، تم لوگ آرام کرو، کل تو ہم لوگ جیت جائیں گے. نہیں بھائی، وہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہوتے ہوتے اللہ سے بھائی وہ دعا کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں. اگر علم غیب ہوتا تو کیا اللہ کے نبی کو بھائی پتا نہ ہوتا کہ جنگ میں آ رہے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کون کون سے ہتھیار ہیں ان کے پاس، کیا سازش ہو رہی ہے؟ نہیں، علم غیب نہیں تھا، امور غیب تھا. امور غیب الگ ہوتا ہے، علم غیب الگ ہوتا ہے. امور غیب کی تعریف بتائیے. امور غیب بھائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اپنے بعض بعض انبیاء علیہ السلام کو جو غیب کی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ ان کو بتا دیتے ہیں. یہ امور غیب ہے. علم غیب کیا ہوتا ہے؟ جو بنا بتائے اپنے آپ سے معلوم چل جائے، خود اپنی پاور سے. اللہ کے نبی اللہ کے نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو ایک ان کو عورت نے دعوت دی اور دعوت میں بھائی ان کو کھانے میں ڈال کے دے دیا پوائزن، ٹھیک ہے، زہر ڈال دیا، اور اللہ کے نبی نے جیسے اس کو بھائی اپنے اوپر رکھا، ٹھیک ہے، زبان پہ، تو وہ جو میرے بھائی جو ٹکڑا تھا کھانے کا گوشت کا، اس نے بولا کہ اے اللہ کے رسول اس کو تھوک دیجئے. تو اللہ کے نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو کیا بھائی وہ کیا مطلب بھائی وہ کھا لیتے زہر کا لقمہ، اور بغل میں صحابہ نے کھا لیا، ان کا بھائی وہ انتقال ہو گیا، تو کیا معاذ اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب مطلب ہوتے ہوئے بھی صحابہ کو آپ نے مطلب یہ ایک بار بھی روکا نہیں کہ اے صحابہ مت کھاؤ، مجھے تو پہلے سے پتا ہے اس میں زہر ہے. ایک قوم کے لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم کو دین سیکھنا ہے. اللہ کے نبی 70 کاریوں کو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اور وہ لوگ دھوکے سے 70 کے 70 کو بھائی وہ مار دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی 40 دن تک بھائی صبح کی نماز میں اس قوم کے لیے بد دعا کرتے ہیں. تو اگر اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب ہوتا تو کیا اللہ کے نبی 70 کاریوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے؟ نہیں علم غیب. اور اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اتنا علم ہے جتنا اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو دے دیا تو وہ امور غیب ہے. علم غیب صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. آپ وہی بات بول رہے ہیں کہ امور غیب. ہاں، تو امور غیب کو کیا علم غیب بنا دیں؟ آپ اس کو امور غیب بتائیں. امور غیب کا تعریف تو آپ نہیں بتائیں نا، اس کو بتائیے ہم کو. ارے بھائی آپ کوئی چیز میں بھائی ایک چیز کہوں گا، آپ کسی کے اوپر میرے بھائی فتویٰ لگانے سے پہلے، گستاخی کی توہین کی بات کرنے سے پہلے آپ ایک بار قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو انہیں جانتا تھا اور نہ تیری قوم. یہ آتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم تیری طرف اس کو بھیج رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ تو انہیں جانتا تھا نہ ہی تیری قوم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں، اے پیغمبر یہ غیب کی. دیکھیے آپ بولتے جا رہے ہیں تو اس میں بول رہے ہیں یہی بات ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کی بولنے سے ہی ٹکرا جا رہا ہے قرآن کی آیت پر ہی کہ اب جب کچھ باتیں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
تو میں آپ کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں تو آپ کو بیچ میں ٹوکنا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں، سن لیجئے نا پھر آپ بولیے گا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے، اے پیغمبر، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں نا کہ کیا چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اس کو ہم عالم الغیب اور عطائی علم غیب تھوڑی نہ بھیج دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 44 میں کہتا ہے، اچھا بھائی ایک آخری آیت پڑھ لو، اس کے بعد پھر آپ بولیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 44 میں صاف صاف کہتا ہے، 44 میں، کہ جو یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو اے رسول ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو ان سب آیتوں سے ایک بات صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ ان کو اللہ تعالی پیغام کے ذریعے، ٹھیک ہے، بہت سی جو مطلب بھائی وہ چھپی ہوئی باتیں تھیں، پوشیدہ مطلب جو وہ باتیں تھیں ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں کو اپنے نبی کے اوپر ظاہر کر دیا اور اللہ کے نبی نے امت کو بتا دیا۔ علم غیب یہاں کہاں ثابت ہو گیا بھائی؟ تو دیکھیے تو کون سا غیب ثابت ہوا؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جو چھپی ہوئی باتیں تھی اس کو میں نے آپ کو بتا دیا، وہی کے ذریعے ہو، تو کیسے بات؟ تو وہی کا ذریعہ آ گیا نا، تو علم غیب میرے بھائی ختم ہو گیا، بات ہی ختم۔ علم غیب کی تعریف ہی ہے جو بنا حواس سے خمسہ کے پتہ چل جائے، مطلب بنا کسی ذریعے کے خود سے پتہ چل جائے۔ تو اگر مانیے اللہ نے آپ کو ایک مطلب بھائی عطائی، ہیلو دیکھیے اللہ پاک نے کون سا علم ان کو عطا کیا بتائیے آپ، وہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ابھی آپ آیت پڑھ رہے تھے، جب اس آیت کا ترجمہ بتا رہے تھے، ابھی آپ کون سا علم کیا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا پیشن گوئی ہے، کیا کیا ہوگا، یہ جو میرے بھائی بعض باتیں تھیں جو امت کے لیے بھائی وہ جاننا بھائی وہ امپورٹنٹ تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یہ حدیث آتی ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 171۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ کامیاب ہوگا، کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج کے دن جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پہ جو رہے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پیشن گوئی ہے، اس کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے جو عورتیں ہوں گی ایسی ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گی اس کے باوجود ننگی ہوں گی، تو یہ کیا ہے؟ یہ پیشن گوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو ماریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ پیشن گوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھائی وہ جنت دیکھا، ٹھیک، ایسے ایسے مطلب بھائی سین ہے، جہنم دیکھا، ایسے ایسے سین ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ غیب کی چھپی ہوئی بات تھی جو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے اوپر بھائی وہ ظاہر کر دی، تاکہ اللہ کے نبی امت کو بھائی صاف صاف بتا دیں ایسا کام کرو گے تو ایسا عذاب ہے، ایسا عمل کرو گے تو تمہارے لیے بھائی یہ اچھا ہی ہے۔ تو یہ تو میرے بھائی علم غیب نہیں ہے۔ 1439 سال میں ان سب چیزوں کو، پیشن گوئی کو کسی نے بھی علم غیب نہیں کہا، نہ ہی ذاتی نہ ہی عطائی۔ علم غیبی کہنا میرے بھائی غلط ہے، وہ تو نبی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو بھی امت کو بھائی مطلب بھائی آگاہ کرنا چاہے گا، بتانا چاہے گا، تو وہ پہلے اللہ کے نبی اللہ کو ہی تو بتائیں گے، اللہ کے نبی کو تو بتائے گا۔ تو جب اللہ کے نبی کو بتائیں گے تبھی تو اللہ کے نبی بھائی آپ کو اور ہم کو بتائیں گے۔ تو یہ علم غیب کس نے کہہ دیا؟ علم غیب کی کوئی ایک صاف آیت ہی نہیں ہے۔ ایک آیت پیش کر دیجئے کہ اے نبی میں تو تمہیں عطائی علم غیب عطا کرتا ہوں، ایک قرآن کی آیت پیش کر دیجئے۔ ہاں تو ایک تو ہم بتا رہے ہیں ابھی سورہ جن، آپ دیکھیے۔ ہاں سورہ جن دیکھا، سورہ جن کا آیت نمبر ہے 26۔ آیت نمبر 26۔ ہاں بتائیے۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں کہ اللہ غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ اس سے تو ثابت ہو رہا ہے عطائی علم غیب کا کہ اللہ تعالیٰ جو غیب جانتا ہے وہ کسی کو علم غیب عطائی نہیں دے دیتا ہے۔ دیکھیے ہم جب بول رہے ہیں تو آپ پھر بولنے نہیں دیتے ہیں۔
تو آپ نے جو حوالہ پڑھا وہی تو میں نے پڑھا، آپ ہی کی تو بات کو پڑھ کے بتایا۔ میں نے دیکھیے آپ جو بول رہے تھے کہ آپ بتا رہے تھے ٹوک دے رہے تھے، میں جی تو ابھی کمپلیٹ کہاں کیے؟ اچھا پورا بول لیجیے، اللہ کے بندے ناراض نہ ہوئیے، بتائیے۔ تو ابھی آپ وہ سب غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس کا مطلب کیا بول رہا ہے کہ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے؟ اللہ غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ ظاہر نہیں رسولوں کرتا کو۔ مطلب یہاں ظاہر سے تو مراد یہاں پہ مسلط نہیں کرتا سوائے ارے اپنے وہی الگ رسولوں الگ کے۔ ترجمہ ہے، چلیے ٹھیک ہے، مسلط نہیں کرتا، ٹھیک، اس کا معنی ٹھیک ہی ہے، ہوتا ہے کہ مطلب اس کے اوپر بھائی وہ ظاہر کرنا۔ کسی کو مسلط نہیں کرتا، بات یہ بتائیں۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا جو ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان کا، چلیے اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 26، اللہ غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو کیا نہیں کرتا، مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کے اوپر بھائی وہ نہیں ظاہر کرتا ہے، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ان کو میرے بھائی غیب کی باتیں بتا دیتا ہے تاکہ وہ امت کو بتا دے۔ وہی تو بات میں بتا رہا ہوں کہ اپنے رسولوں کے، اپنے پسندیدہ رسولوں کو وہ وہی تو دل میں ہی بھائی کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ لیکن ارے تو اللہ کے نبی کے، اللہ کے میرے بھائی پسندیدہ بھائی وہ نہیں تھے؟ کون؟ اللہ کے رسول۔ وہی تو بتا رہا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ رسولوں کے، اسی لیے تو ہم بول رہے ہیں کہ عطائی جو ان کے پسندیدہ رسولوں کو ہے۔ ارے یہ عطائی اور جاتی یہ تو انگریزوں کے دور کے بعد آیا ہے نا۔ کبھی کسی صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو تو عطائی علم غیب ہے، تو چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کل جنگ ہونے والی ہے، کون جیتے گا، فالتو کاہے کہ ہم لوگ بھائی وہ پلاننگ کریں۔ اللہ صحابہ اکرام تو اللہ کے رسول کے پاس جا کے پوچھتے تھے۔ اللہ کے نبی کے دانت بھائی وہ ٹوٹے تھے نا، شہید ہوئے تھے نا، آپ کو یاد ہے جنگ میں؟ ہاں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی کو اگر عطائی علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی پوری سیفٹی سے جاتے نا کہ یار آج تو ہو سکتا ہے میرے دانت ٹوٹ جائیں تو لو سیفٹی کر لیں۔ دیکھیے یہ تو اللہ کی حکمت تھی نا۔ اچھا اب حکمت ہو گئی مطلب کسی اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹ جائیں گے تو اس میں اللہ کی کون سی حکمت ہوگی؟ کیا معاذ اللہ کے اوپر آپ میرے بھائی تہمت باندھ رہے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے دانت توڑنا چاہتا تھا معاذ اللہ؟ یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ جو بات بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہنس دیے کہ اللہ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، یہ باتیں کیا خبر ان کو تھی کہ نہیں؟ تو وہ تو پیشن گوئی تھی نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا۔ لیکن جانتے ہوئے بھی تو شہید ہوئے۔ کون جانتے ہوئے شہید ہوا؟ اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی کی ہیں وہ ہو کے رہیں گی قیامت سے پہلے۔ بھائی وہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے۔ وہی بات بول رہے ہیں، پھر جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ ہوگا، وہ پیشن گوئی ہے۔ پیشن گوئی کو آپ علم غیب پہ قیاس نہ کیجیے۔ یہ بھی تو آپ جو بات بول رہے ہیں کہ یہ بات، لیکن یہ بات تو اللہ کے نبی جانتے تھے، لیکن پھر بھی وہاں جانے کیوں دیے؟ ارے بھائی اللہ کے بندے، یہ قیاس سے کام نہیں ہوگا، ایک دلیل دیجیے۔ جیسے اللہ کے نبی نے، آپ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غیب ہے اس کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، بارش کب آئے گی، کس جگہ کوئی مرے گا اور قیامت کب آئے گی۔ ابھی بھی بول رہا ہوں کہ اللہ کے سوا نہیں جانتے، لیکن کیوں آ گیا نا؟ اللہ تعالیٰ نے تو لیکن نہیں کیا نا، یہ لیکن تو آپ نے کیا نا۔ ہاں، اس آیت سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں ہم کو بتائیے تب نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہلوا رہا ہے کہ تم لوگوں کو بتا دو کہ مجھے کوئی علم غیب نہیں ہے، نہ ذاتی نہ عطائی۔ اس کی دلیل سنیے، سورہ الانعام آیت نمبر 50 میں، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس بات پر چلتا ہوں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ الحمدللہ ثابت ہو گیا، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 50۔ تو اب عطائی علم غیب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہیلو،
आप सिर्फ वही आयत पे जा रहे हैं, इस आयत पे फिर नहीं बात बोल रहे हैं। उस आयत का मतलब वो जाती तौर पर नहीं है। अरे भाई आपका ईमान क्या ऐसा है कि मतलब ये बाज आयतों पे ईमान लाते हैं, बाज आयतों को छोड़ देते हैं? जो कुरान को मुकम्मल तौर से पढ़ के जो अकीदा बनता है उसको बताएंगे ना, सारी आयतों को जमा करने के बाद। आप जिस आयत का हवाला दे रहे हैं सिर्फ वही आयत को आप मानते हैं, इस आयत से फिर इस आयत को आप कुछ नहीं बोलते हैं। मैंने बोला कि ये पसंदीदा सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। तो अरे तो वसीम भाई उस आयत का कौन इनकार कर रहा है? उस आयत का कौन इनकार कर रहा है? हम तो कह रहे हैं बिल्कुल आयत सही है। अल्लाह ताला जो भी मेरे भाई छुपी हुई बात है अपने पसंदीदा भाई जो अंबिया है रसूल है उनको बता देता है। एकदम जानते हैं। तो उसमें इल्म गैब कहाँ से आ गया? इल्म गैब नहीं तो क्या छुपी हुई बात कौन? आपको इल्म गैब की तारीफ तो आपने पहले बताया कि पोशीदा चीज को दिखाई ना दे। इल्म गैब का जो माना है वो होता है मतलब छुपी हुई बात, पोशीदा बात। और जो उसकी तारीफ होती है वो ये होती है ऐसा इल्म जो बिना हवा से खमसा के पता चल जाए उसे इल्म गैब कहते हैं, जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो व तआला ही कर सकता है। अल्लाह को किसी जरिए की जरूरत नहीं है, अल्लाह बिना जरिए के सारा इल्म जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए मेरा बात, एक बात सुनिए। अच्छा आप अल्लाह की बात पे आपको ईमान है कि नहीं ये बता दीजिए। तक ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह नमल की आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला खुद कह रहा है, कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा आसमानों और जमान और मेरे भाई जो आसमान है जमीन है इनमें कोई भी गैब की बात को नहीं जानता और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कब दोबारा उठाए जाएंगे। तो अल्लाह अपने प्यारे नबी से फरमाता है, कह दीजिए कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं आया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या क्या सुलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही की जाती है और मेरा काम तो ऐलानिया लोगों को तौहीद की दावत देना है और लोगों को मेरे भाई जो दीन हक है, ठीक है, हिदायत के रास्ते पे लाना है। यह आता है सूरह अहकाफ की आयत नंबर 9 में। तो अल्लाह खुद कह रहा है कि ए नबी आप कह दीजिए कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या क्या होगा। अल्लाह कहवाला अल्लाह इस बात को भाई अपने नबी की जबान से लोगों को भाई ये मतलब भाई कहने के लिए बोल रहा है। तो अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब इस जमीन और आसमान का सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह अपने पसंदीदा नबियों में से जिसको चाहता है उसको गैब की जो बात बातें होती है उनको बता देता है। इल्म गैब नहीं देता है, ना अताई ना जाती। तो वही यहाँ तो इल्म गैब की बात बता रहा है कि अल्लाह के रसूल जिसको अपन पसंदीदा जिसे चुन लेता है। अरे भाई इस आयत की तफसीर आप मेरे भाई कुछ आपने समझी कि नहीं? सहाबा ने इस आयत को कैसे समझा? अल्लाह के रसूल के ऊपर जब ये आयत भाई ये नाजिल हुई तो आपने इसके पे मतलब इस पे कैसे अमल किया? आप पहले मतलब उसको जानिए तो तहकीक तो कीजिए। आप मतलब वो जाहिरी माने से अपनी अकल से सोच रहे हैं। कुरान को अगर आप भाई वो लुग़वी माने से समझेंगे तो कादियानी बन जाएंगे। आप जितने भी माने बोल रहे हैं, जितने भी तर्जुमा अभी बता रहे हैं, सब तो आप जाहिरी माने से ही लेते। नहीं, जाहिरी माने नहीं है, ये तो खुले अल्फाज हैं, वादे अल्फाज हैं। अल्लाह सुब्हानो व तआला भाई ये साफ साफ फरमा रहा है कि हमने इस कुरान को आसान बनाया है। तो कोई है इसको मेरे भाई समझने वाला? तो आयतें समझा रही हैं। अल्लाह अपने नबी से ये कह रहा है कि आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। तो अब इसमें कौन सा मेरे भाई शक बचा? कौन सी आपको लेकिन ये लेकिन नहीं करना है। अल्लाह ने कह दिया कि ए नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता, तो बस अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते। अब अगर कोई तोहमत उनके ऊपर लगाता है कि नहीं अल्लाह के नबी आलमुल गैब थे, उनको अताई इल्म गैब था, वो कल क्या होगा ये भी जानते थे, तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको साफ साफ कह दिया है कि वो झूठा है। यानी कि जो मेरे भाई आज के दौर के जो मेरे भाई हनफी बरेलवी हैं वो झूठे हैं अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कौल से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो भाई मेरे फोन में एकदम चार्जिंग मेरे भाई खत्म हो गई है, खाली 1% बची है, फोन ऑफ हो जाएगा। आपकी वजह स्विच ऑफ हो जाए तो हो जाए। आप जो अभी सिर्फ बता रहे हैं कि सिर्फ बता रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं, चल रहे हैं। भाई मैंने आपको जितनी आयतें दी सबका हवाला दिया, जितनी हदीसें दी हदीस का हवाला दिया, किताब का नाम बताया भाई, उसका नंबर आपको बता दिया, सबका भाई जो माना था मफहूम था सब बता दिया।
اس کا میرے بھائی تعریف آپ کو بتا دی، صحابہ کا بھائی عقیدہ کیا تھا بتا دیا، لیکن آپ وہ کہ اپنے آگے ماننے والے نہیں ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں میرے بھائی؟ نہیں